अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने एक सेकंड रुके यार, एक सेकंड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहुदा एकेडमी के तहत चलने वाले क्लास में आपका फिर से इस्तकबाल है। ये दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। पहली क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था 2021 में जो पेपर हुआ है हमारा 20 तारीख को, उसको हम डिस्कस कर रहे थे एज ए PYQ। और हम देख रहे थे कि क्वेश्चंस किस तरह बनाए जा रहे हैं और उसका डीप एनालिसिस क्या हो सकता है, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें और कौन सी बातें आ सकती हैं और सवाल का मतलब क्या है, ताकि वो बच्चे जो सवाल को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते, अगरचे उनको फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद होते हैं, अगर वो सवाल समझ जाएं तो जवाब तक भी पहुंच जाएंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस क्लास के जरिए कि सवाल को भी समझाया जाए और साथ ही साथ जो भी कुछ हमें पता हो और आप लोगों को पता हो वो हमारे साथ शेयर करें, और जो हमें पता हो वो हम आपके साथ शेयर करें, और इस तरह हमारी जो जर्नी है JRF तक पहुंचने की वो अच्छे से चलती रहे और हम सब JRF हासिल करें और हम सब की जो एक ख्वाहिश है वो पूरी हो। चलिए, तो हमने इससे पहले 5-6 क्वेश्चन किए थे। आज का जो क्वेश्चन है उसकी आईडी है 163। हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, उसके बाद आगे भी 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। शाइर मुफलिकुन व आलिमुन कबीरुन वल्लत तदरीस फी आखिर उम्रिही फिल कुल्लिया अश-शर्क़िया ओरिएंटल कॉलेज बिलाहौर लहू मुसन्नफ़ात जलीला मुमतिआ मिनहा हाशिया अला तफसीर बैज़ावी व हाशिया अला तफसीर अल जलालैन वगैरहू। ये सवाल जो है हमारा हिंदुस्तानी जो यूनिट है, जिसमें हिंदुस्तानी अदबा के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है, उससे ये सवाल बना हुआ है। और इसके सवाल में ही हमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिलते हैं जिस पर डायरेक्ट सवाल भी PYQs में आ चुके हैं। जैसे शायर मुफलिकुन, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी उम्र में कुल्लिया शर्किया ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस की खिदमत अंजाम दिया, वहां उन्होंने पढ़ाया। तो ये सवाल भी बन चुका है इस शख्सियत के बारे में, जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जो जवाब होगा इस सवाल का कि उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज जो लाहौर में है वहां उन्होंने पढ़ाया है, ये बात भी पूछी जा चुकी है। उसके अलावा उनकी दो किताबों यानी दो हाशियों का जिक्र है। ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन कौन सी है, तफसीर हाशिया अला तफसीर बैजावी व हाशिया अला तफसीर जलालैन, ये दोनों हमें हाशिया याद होने चाहिए इस शख्सियत की। इसके अलावा हम जो है इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं ऑप्शंस में जवाब क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं जवाब, कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो जवाब सही है। फैजुल हसन अस सहारनपुरी, फैजुल हसन अस सहारनपुरी वो बड़े शायर और बड़े आलिम हैं जिन्होंने अपनी आखिरी उम्र में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीसी खिदमत अंजाम दिए। और उनकी किताबों में से एक किताब हाशिया अला तफसीर बैजावी है और हाशिया अला तफसीर जलालैन है। उनका एक हाशिया और है जो हमें याद होना चाहिए, हाशिया अला मिशकातिल मसाबीह। ठीक है, इनके तीन जो मशहूर हाशिए हैं वो हमें याद होने चाहिए। PYQs में ऐसा भी आया हुआ है कि इन तीन हाशियों का नाम है, उसके अलावा एक नाम और किसी हाशिए का दे दिया गया है और हमसे शाज पूछा गया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे शुरू भी लिखे हैं। तो मैं तीन शरहों का नाम जिक्र करता हूं यहाँ पे, जो कि बहुत अहम है। अगर आपके पास लिखे हुए ना हो या आपको मालूम ना हो तो आप इसको जरूर नोट कर लें। शरह दीवानुल हमासा, शरह दीवानुल हमासा, और शरह अलल मुअल्लक़ात अस्सबअ, और तीसरा कौन सा है, शरह दीवान हसान बिन साबित। ये तीन शुरू हैं इनके, जो कि बहुत अहम है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम इनका नाम भी देख लेते हैं, मुकम्मल नाम। मुकम्मल नाम क्या है, फैजुल हसन बिन अली बख्श अल कुरशी अस सहारनपुरी। ठीक है, फैजुल हसन बिन अली बख्श अल कुरशी अस सहारनपुरी। फैजुल हसन रहमहुल्लाह के बारे में इतनी इब्तिदाई गुफ्तगू हो गई। अब मैं सादिक भाई से जानना चाहता हूं कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं, फिर उसके अलावा हम दीगर शख्सियात पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी सादिक भाई। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा हम्माद भाई आपने बयान किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो पैदाइश हुई है वो सहारनपुर शहर में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश की विलायत में 1816 मिलादी में इनकी पैदाइश है। और इनकी वफ़ात 1887 में है। तो इनकी वफ़ात के बारे में एक कौल ये मिलता है कि इनकी जो वफ़ात हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि सांप ने इनको काट लिया था, जिसका जहर इनके बदन में फैल गया था, इस वजह से इनकी वफ़ात हुई है।
ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں یہ ہے کہ یہ مجلہ شفاء الصدور کے تحریر یہ لکھتے تھے، اس کے رئیس تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک لقب دیا گیا تھا شمس العلماء کا لقب، لیکن انہوں نے یہ لقب لینے سے انکار کر دیا، اور ان کا ایک لقب ہے منطقی سے یہ ملقب ہے۔ یحییٰ تنہا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں كان فيض الحسن أصمعي زمانه وأبا تمام عصره وكان وحيدا طوال العهد الإسلامي في الهند من كان له ذوق رفيع للشعر۔ اور اس کے علاوہ عبدالحی الحسنی علیہ الرحمہ ان کے بارے میں یہ بولتے ہیں كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفتنة وعلما لم يكن عصره أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بہت مشہور قصیدہ ہے جس کو انہوں نے لکھا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ اور روسیہ کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی 1877 میں، یہ قصیدہ انہوں نے لکھا تھا 1877 میں۔ باقی ان کے تین حاشیے جو بہت مشہور ہیں، جیسا کہ حماد بھائی نے بتایا، حاشیہ علی تفسیر البیضاوی، حاشیہ علی تفسیر الجلالین، اور حاشیہ علی مشکات المصابیح۔ حماد بھائی نے ان کی شرح کا بھی تذکرہ کیا، جو کہ وہ بھی بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کی کچھ کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، التحفۃ الصدیقیہ ایک ہے، اور ایک کتاب ہے عروض المفتاح فی العروض۔ باقی اور انہوں نے فیض الحسن السہارنپوری ہمارے جو انڈین عرب لٹریچر میں آتے ہیں، کچھ شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے طب کی بھی پڑھائی کی تھی، حدیث وغیرہ بھی جانتے تھے اور طب کی بھی پڑھائی کی تھی۔ تو فیض الحسن السہارنپوری نے امام الدین الصادر صاحب سے طب کو حاصل کیا تھا، اور انہوں نے دلہی کے اندر الشیخ احمد السعید علیہ الرحمہ سے حدیث کی پڑھائی کی تھی۔ باقی اور سامعین میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو بتانے کی کوشش کریں۔ جی بہت بڑھیا صادق بھائی، آپ نے بہت ساری معلومات دی فیض الحسن السہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ میں کچھ معلومات کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ سامعین کے ذہنوں میں وہ رسخ ہو جائیں۔ انہوں نے حدیث کی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ احمد سعید العمری سے حاصل کی ہے دہلی کے اندر۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو طب کی تعلیم حاصل کی ہے جو پی وائی کیوز میں آ چکا ہے وہ امام الدین صادر سے حاصل کی ہے۔ اور ان کی جو شروح اور حاشیات کے علاوہ جو دو کتابیں جو بہت مشہور ہیں وہ ہیں عروض المفتاح فی العروض اور التحفہ الصدیقیہ۔ اور ایک جو اہم بات بتائی کہ 53 ابیات پر مشتمل انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، جو کہ جب روسیہ اور دولت الخلافہ العثمانیہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی اس وقت 1877 میں۔ صادق بھائی میں ایک بار اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو دو اقوال آپ نے ذکر کیے وہ آرام سے ایک بار اور بتا دیں تاکہ سامعین اس کو اچھے سے لکھ لیں۔ بالکل بالکل حماد بھائی، ایک قال فیہ یحییٰ تنہا كان فیض الحسن أصمعي زمانه وأبا تمام عصره وكان وحيدا طوال العهد الإسلامي في الهند من كان له ذوق رفيع للشعر۔ اور اس کے علاوہ ان کو بہت اچھا، عبدالحی بہت اچھا، الحسنی بہت علیہ اچھا۔ الرحمہ دوسرا کے بارے میں کہتے ہیں۔ نعم، یس، یہ یحییٰ تنہا ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیض الحسن سہارنپوری اپنے زمانے کے اصمعی ہیں۔ اصمعی جو کہ بھی ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کا نام ہے عبد الملک بن قریب الاصمعی، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت پایہ بلند چوٹی کے شاعر تھے۔ تو یحییٰ تنہا ان کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس عبارت کے تھرو کہ گویا کہ فیض الحسن بھی اس زمانے کا اصمعی ہے اور اس زمانے کا ابا تمام ہے، یعنی ابو تمام۔ اور اسلامی زمانے میں تنہا ہند کے اندر یہی ایسی شخصیت ہے جو شعر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ نام باقی ان کے بارے میں عبدالحی الحسنی علیہ الرحمہ کہتے ہیں كان من اعاجیب الزمان ذكاء وفطنة وعلما لم يكن عصره اعلم منه بالنحو واللغة والاشعار وايام العرب۔ اس کا مطلب یہ ہے، عبدالحی الحسنی علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیض الحسن السہارنپوری اس زمانے کے عجائب ترین لوگوں میں سے ایک ہے جن کے پاس عقل بھی ہے، فطین بھی ہے، علم بھی ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ اشعار کو جاننے کے ساتھ ساتھ نحو، لغہ، عرب کے ایام اور عرب کے سارے دیگر چیزوں کو یہ جانتا ہے۔ جی نعم، بہت شکریہ صادق بھائی، فیض الحسن سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی گفتگو فی الحال کافی ہے، پھر کبھی نام آیا تو ہم ان پر اور گفتگو کریں گے۔ اب جو ہے حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کے بارے میں 2 سے 3 منٹ کے اندر ہم چھوڑی مختصر گفتگو کر لیتے ہیں، تاکہ یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ جو ہے ان کا نام ہے عبد الحمید بن عبد الکریم بن قربان الانصاری الفراہی۔
یہ تو ان کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے مدرسۃ الاصلاح کی بنیاد ڈالی اعظم گڑھ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی کچھ کتابیں بہت مشہور ہیں جن کے نام کا میں ذکر کرنا یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ان کی التکمیل فی اصول التاویل، التکمیل فی اصول التاویل، اور دوسری کتاب ہے فاتحۃ نظام القرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے دلائل النظام، اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے مفردات القرآن، مفردات القرآن۔ اور یہیں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مشکلات القرآن نام سے ایک کتاب ہے جو کہ انور شاہ الکاشمیری رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کو اور حمید الدین الفراحی رحمہ اللہ کی کتاب کو ایک ساتھ ذکر کر کے ہمیں ہمیشہ شاذ پوچھا جاتا ہے، تو ہم مشکلات القرآن لفظ قرآن دیکھ کر ہم یہ جو ہے ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ حمید الدین فراحی رحمہ اللہ کی ہے یا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشکلات القرآن جو کتاب ہے وہ انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ کی ہے، اور جو ہے مفردات القرآن جو ہے وہ حمید الدین الفراحی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب جو ان کی بہت اہم ہے، الامعان فی اقسام القرآن، اور ایک آخری کتاب جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے نظام القرآن و تعویل الفرقان بالفرقان۔ اب جو ہے صادق بھائی آپ ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں تھوڑا سا 2 سے 3 منٹ کے اندر۔ بالکل بالکل، حماد بھائی نے جتنی کتابیں بتائی ہیں یہ ساری بہت اہم ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں اور ایگزام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حمید الدین الفراحی جو کہ یہ اعظم گڑھ میں فریحہ ایک گاؤں پڑتا ہے، یہ بھی اتر پردیش ہی کا ایک علاقہ ہے، ایک ضلع ہے۔ تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو احمد حمید الدین بن عبد الکریم بن قربان قنبر الانصاری الفراحی، ان کی کنیت ابو احمد ہے۔ ان کی پیدائش جو کہ فریحہ اعظم گڑھ میں ہوئی 1863 میں، اور ان کی جو کہ وفات ہوئی ہے اعظم گڑھ میں نہیں ہوئی ہے، ان کی وفات متھرا میں ہوئی ہے سن 1930 میں۔ باقی مدرسۃ الاصلاح کے یہ مؤسس رہے ہیں، اور ان کا جو مادر علمی ہے جہاں پر انہوں نے پڑھا ہے، ایک جامعہ علی گڑھ ہوتا ہے، ایک جامعہ الہ آباد۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے ادیب علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ جو کہ ان کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی علامہ شبلی علیہ الرحمہ کا ننیحال کہاں پر تھا؟ فریحہ میں تھا۔ اور حمید الدین الفراحی عبریہ لغت کو بھی سیکھے تھے، اور وہ کس سے سیکھے تھے؟ المستشرق الالمانی ہارویز سے۔ تعلم حمید الدین الفراحی للغة العبریہ من المستشرق الالمانی ہارویز۔ اور اسی طریقے سے حمید الدین الفراحی دارالعلوم حیدرآباد دکن کے بھی یہ مدیر رہے، اور انہوں نے مدرسۃ الاسلام کراچی میں عربی لغت اور فارسی لغت کا بھی کام کیا، اور مستقل وہ اس منصب پر 9 سال انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے لوٹ کر کلیہ علی گڑھ آ گئے تھے۔ اور حماد بھائی نے ان کی مشہور کتابیں بتائی ہیں، اور ان کا زیادہ تر کام قرآنی فیلڈ میں ہے، جس میں سے ان کی اس کی قرآنی فیلڈ سے علاوہ ہٹ کر ان کی بہت مشہور کتاب ہے جمہرۃ البلاغہ۔ اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں ایک حکمت القرآن، مفردات القرآن ان کی ہے، اور اقسام القرآن، اسالیب القرآن، اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سامعین میں سے کچھ کسی کو معلوم ہے تو وہ بتانے کی کوشش کریں۔ جی بہت بڑھیا، سامعین جو ہے کمنٹ باکس میں بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اب جو ہے ان کے علاوہ حمید الدین فراحی رحمہ اللہ کے بعد ہم محمد ناظم الندوی رحمہ اللہ پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی صادق بھائی نے بتایا کہ حمید الدین فراحی رحمہ اللہ کی وفات جو ہے متھرا میں ہوئی، اسی طرح محمد ناظم الندوی رحمہ اللہ جو کہ بہار میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی وفات جو ہوتی ہے کراچی پاکستان میں ہوتی ہے، کراچی پاکستان میں ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک لمبا قیام کیا ہے، وہاں درس و تدریس سے منسلک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو بہت ساری کتابیں ہیں ان میں سے کچھ کتابوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب جو ہے باقۃ الازہار ہے، باقۃ الازہار، جو کہ شعری مجموعہ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے۔ اس کے علاوہ القصیدہ الرائیہ ان کا بہت مشہور ہے، القصیدہ الرائیہ ان کا بہت مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 جلدوں میں ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جو بہت اہم کتاب ہے ان کے سلسلے میں، المنہج الجدید لدراست اللغة العربیہ، المنہج الجدید لدراست اللغة العربیہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس فن میں یہ پہلی کتاب ہے جو انہوں نے محمد ناظم رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ خطبات مدراس کے نام سے ان کی کتاب ہے جو کہ الرسالہ المحمدیہ کے نام سے ترجمہ کی گئی، ٹھیک ہے۔
خطبات مدراس جو ہے یہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا الرسالہ المحمدیہ کے نام سے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو صادق بھائی آپ بتائیں ان کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں۔ جی، محمد ناظم الندوی یہ بہار شریف میں سن 1914 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، قصبہ علی نگر میں، اور 2000 میں ان کی وفات ہوئی ہے کراچی پاکستان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس الامہ میں یہ ممبر بھی تھے، اور یہ پاکستان بہاولپور میں جامعہ العباسیہ کے بھی یہ رئیس رہے، اور انہوں نے اپنی جو اسٹڈی مکمل کی تھی الشیخ الدکتور تقی الدین الہلالی کے تحت ندوۃ العلماء میں، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے المنہج الجدید لدراسہ للغہ العربیہ، یہ 4 اجزاء میں ہے۔ جیسا کہ حماد بھائی نے بتایا کہ انہوں نے خطبات مدراس کا ترجمہ کیا ہے، جو کہ سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ اس ترجمہ کرنے کے بعد اس کتاب کا نام رکھا گیا الرسالہ المحمدیہ۔ ویسے ان کا مشہور قصیدہ 2-3 ہے، ایک ہے القصیدہ الرائیہ، ایک ہے لطیف المعانی، ایک ہے فی الجنہ۔ ان کے اور مشہور قصائد ہیں نفحۃ من نفحات الحرم المکی، ان کے قصائد یہ ہیں، اور ان کا ایک مرثیہ بھی ہے رسا فقیدۃ الاسلام والعرب الملک فیصل الشہید۔ اور ایک مرتبہ میں نے کسی کوشچن میں دیکھا تھا کہ وہ کون سے ہندی ادیب ہیں یا وہ کون سے ہندی شاعر ہیں جنہوں نے تاج محل کا وصف بیان کیا ہے اپنے عربی قصائد میں، تو ہمارے یہی محمد ناظم الندوی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں نے تاج محل کا وصف بھی بیان کیا اپنے قصیدے میں۔ اور اسی طریقے سے یہ جامعہ الاسلامیہ جو کہ گجرات میں پڑتا ہے، وہاں انہوں نے کام کیا 1934 سے لے کر 1938 تک۔ پھر ندوۃ العلماء کی طرف یہ لوٹ گئے تھے سید سلیمان الندوی علیہ الرحمہ کی دعوت پر۔ پھر 1963 میں یہ چلے گئے تھے جامعہ الاسلامیہ بالمدینہ منورہ، وہاں پر بھی انہوں نے بہت لمبا قیام کیا، وہاں پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ سامعین میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو بتائیں۔ جی بہت شکریہ جی صادق بھائی۔ ان کے سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ انہوں نے جو ہے مجلہ الضیاء میں تقریباً جو ہے 4 سال کام کیا، انہوں نے مجلہ الضیاء میں تقریباً 4 سال کام کیا ہے۔ اور ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور سید سلمان ندوی رحمہ اللہ جو حفظہ اللہ، جو کہ باحیات ہیں ماشاءاللہ، ان میں اختلاط ہو جاتا ہے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جو ہیں یہ پرانی شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ سید سلمان ندوی حفظہ اللہ ابھی باحیات ہے۔ مجھے بھی اختلاط تھا ان دونوں کے درمیان، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ چلیے اس کے علاوہ جو بچے ہیں ہمارے تیسرے آپشن انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ، ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ کا تعلق کشمیر سے ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ ہے انور شاہ بن معظم شاہ الحسینی الحنفی الکشمیری، ٹھیک ہے؟ انور شاہ بن معظم شاہ الحسینی الحنفی الکشمیری، یہ دودان گاؤں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 1875 میں۔ اور یہ دودان گاؤں جو ہے کوب وارا کے قریب ہے، کوب وارا کے قریب ہے۔ تو کبھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دودان کہاں پیدا ہوئے، تو اگر آپشن میں دودان موجود ہے تو وہ لکھیے گا، اگر کوب وارا موجود ہے تو وہ کر دیجئے، کیونکہ دونوں ان کے جائے پیدائش کے طور پر پی وائی کیوز میں آ چکا ہے۔ اور یہ کوب وارا کہاں واقع ہے، تو یہ لولاب نامی وادی میں واقع ہے۔ تو یہ سارے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور یہ تمام چیزیں کہاں واقع ہیں، یہ کشمیر میں واقع ہے۔ اور ان کے جو والد رحمہ اللہ تھے یہ اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کئی اساتذہ سے حاصل کی اپنے والد رحمہ اللہ کے علاوہ، جس میں سے اسحاق امرتسری ہیں، محمد حسن الدیوبندی کے ہیں، خلیل انبہوتی ہیں، اور خلیل احمد السہارنپوری ہیں۔ یہ چاروں جو ہیں اساتذہ کے نام یاد ہونے چاہیے، کیونکہ کبھی یہ سوال ضرور بن سکتا ہے کہ اساتذہ کے نام دے دیں اور پوچھ لیں کہ کنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، یا انور شاہ الکشمیری کے اساتذہ کا نام پوچھ لیا جائے آپ سے۔ تو یہ چاروں اساتذہ اسحاق امرتسری، محمود حسن الدیوبندی، خلیل انبہتوی اور خلیل احمد السہارنپوری۔ اور انہوں نے عربی زبان کی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ غلام محمد رسونی بورا سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 سال کے اندر انہوں نے عربی جو ہے سیکھ لی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری اہم کتابیں ہیں جو کہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، جو کہ پی وائی کیوز میں ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ جس میں سے ایک کتاب ہے فیض الباری علی جامع الترمذی، فیض الباری علی جامع الترمذی، یہ 4 جلدوں میں ہے۔
اور اس کے علاوہ مشکلات القرآن جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، اس کے علاوہ نیل الفرقدین فی رفع الیدین، اس کے علاوہ کشف الستر عن مسئلۃ الوتر. یہ کتابیں ہیں ان کی اہم، جو کہ پی وائی کیوز میں آتی رہتی ہیں. جی صادق بھائی، آپ کیا فرمائیں گے ان کے سلسلے میں؟ جی بالکل، بہت اچھا حماد بھائی. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی پیدائش کے بارے میں اس حوالے سے 2 مرتبہ کوشچن بن چکا ہے. ایک تو یہ پوچھ لیا گیا تھا کہ یہ کہاں پر پیدا ہوئے، دودان میں. ایک مرتبہ پوچھ لیا گیا ہے کہ پوچھ لیا گیا تھا وہ ضلع کیا ہے. تو انور شاہ الکشمیری علیہ الرحمہ یہ دودان میں پیدا ہوئے، اور بارہ مولہ ضلع ہے، اور یہ بستی جو کہ واقع ہوتی ہے کوبوارہ سے قرب لولاب وادی میں. ان کی جو کہ وفات ہوئی ہے 1933 میں. ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ بواسیر کی مرض کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دیوبند میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. پہلی بات یہ کہ ان کا جو ایک علمی سفر کا آغاز ہوا تھا، سب سے پہلے انہوں نے مدرسہ الامینیہ دلہی کے اندر 5 سال وہاں بحیثیت مدرس کا انہوں نے کام کیا. پھر یہ دیوبند کی طرف گئے 1893 میں. پھر اس کے بعد وہ دیوبند کو چھوڑ کر دابیل کی طرف دابیل آئے، دابیل جو کہ گجرات میں پڑتا ہے. پھر گجرات میں بعض تاجروں نے انور شاہ الکشمیری کے کہنے پر یا ان کے لیے الجامعہ الاسلامیہ کے نام سے ایک مدرسے کا قیام کیا. اور پھر اس کے بعد انور شاہ الکشمیری نے کشمیر میں بھی ایک مدرسہ قائم کیا جس کو جامعہ فیض عام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا یہ لقب دیا جاتا ہے حکمت الشعر سے. ان کے بارے میں بہت مشہور بات یہ ہے کہ ان کا ایک طویل مرثیہ ہے محمود حسن الدیوبندی علیہ الرحمہ کی وفات پر، جس مرثیے کو وہ کچھ اس طریقے سے شروع کرتے ہیں جس طریقے سے امرؤ القیس کا معلقہ ہے. یعنی ان کا جو معلقہ یا جو مرثیہ یہ انہوں نے لکھا ہے محمود حسن الدیوبندی علیہ الرحمہ کی وفات پر، جس طریقے سے امرؤ القیس کے معلقے کی جو اشعار ہیں قفانب کی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، اسی طرز پر اسی طریقے سے انہوں نے یہ مرثیہ بھی لکھا ہے. باقی ان کا بہت مشہور اشعار یہ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے: شفیع مطاع نبی کریم قسیم حسیم نسیم وسیم. یہ اشعار جو ہے یا پھر ان کے پورے بحر متقارب میں ہیں. اور مصر کے بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت الشیخ سید رشید رضا، وہ ہند میں آئے تھے. پھر انور شاہ الکشمیری سے وہ مل نہیں پائے تھے. پھر وہ وہاں پر ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ کہا: لو رجعت الى مصر بدون زیارت هذا العالم ومدینته لکنت خاسرا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر میں انڈیا آ کر لوٹ جاتا اور میں انور شاہ الکشمیری اور ان کی جہاں یعنی دیوبند کی زیارت نہ کرتا تو میں بہت خسارے میں ہوتا. اور انور شاہ الکشمیری علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انور شاہ الکشمیری علیہ الرحمہ نے ایک ادبی جمعیت قائم کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر شعر کے لیے. 1307 ہجری میں. کہتے ہیں کہ اس جمعیت کے اندر پورے 155 اشعار پڑھے گئے تھے. یعنی اس کے لیے کچھ ٹائم فکس کیا گیا تھا کہ سب لوگ اچھے اشعار بناتے تھے، باذوق اشعار بنا کر آ کر وہاں پر پڑھتے تھے، تو یہ انور شاہ الکشمیری علیہ الرحمہ اس کی تصحیح کرتے تھے. اور باقی حماد بھائی نے بہت ساری کتابیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ ان کی ساری کتابوں کو یاد کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ رہے گا ایگزام کے حوالے سے. باقی سامعین میں سے کسی کو اور کچھ معلوم ہو تو وہ بتائیں یہاں پر. جی، سامعین میں سے سوال آیا ہے کہ ان کی تعلیقات کا ذکر کیا جائے، تو ان کی 3 تعلیقات بہت مشہور ہیں. تعلیقات علی الاشباہ والنظائر، تعلیقات علی الاشباہ والنظائر، اور دوسری ہے تعلیقات علی صحیح مسلم، اور تیسری ہے تعلیقات علی فتح القدیر لابن حمام. تو یہ 3 تعلیقات ان کی بہت مشہور ہیں. اور ایک کتاب اور میں ذکر کر دیتا ہوں، الاتحاف لمذہب الاحناف. یہ سوال میں آ چکا ہے، پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. میرے خیال سے اس سوال کو ہم نے بہت ڈیپلی ڈسکس کر لیا ہے 20 سے 25 منٹ کے اندر. اب نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے کتاب فی التاریخ والجغرافیة جعل المؤلف في جزئين يتزمن كلاما في الأنبياء والبحار والبلدان وغرائبها وفي تاريخ الأمم السالفة وتاريخ العرب إلى خلافة مطیع للہ العباسی. یعنی سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب ہے جس کو مؤلف نے 2 جلدوں میں رکھا ہے.
یعنی مؤلف نے اس کو 2 جلدوں میں لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے شامل ہے انبیاء کے سلسلے میں، یہ کتاب گفتگو کرتی ہے سمندروں کے سلسلے میں، ملکوں کے سلسلے میں، اور ملکوں میں جو عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں، ان کے رسم و رواج موجود ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے، اور یہ جو ہے پرانی قوموں کی تاریخ بھی ذکر کرتی ہے، اور تاریخ عرب جو ہے مطیع للہ العباسی کے زمانے تک عربوں کی تاریخ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ وہ کون سی کتاب ہے، سوال آیا ہوا ہے، چلیے پہلے میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ مقدمہ ابن خلدون مروج الذهب یا مروج الذهب و معادن الجوہر فتوح البلدان العقد الفرید، تو سامعین بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے سیکنڈ ہے، مروج الذهب و معادن الجوہر، اور آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مسعودی رحمہ اللہ کی ہے، تو میں اس سلسلے میں، اس کتاب کے سلسلے میں اور باقی کتابوں کے سلسلے میں مختصر گفتگو میں صادق بھائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ صادق بھائی آپ کچھ بتائیے ان کتابوں کے سلسلے میں مختصراً۔ جی بالکل۔ پہلے تو سامعین کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ ان کی کوئی کتاب ہے 30 جلدوں میں جن کا پھر اختصار کیا گیا ہے۔ جی ضرور، میں یہاں پر یہ جو کتاب ہے یہ مروج الصحب و معادن الجوہر، ان کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے ابو الحسن الحسین المسعودی۔ یہ مؤرخ ہیں، جغرافی ہیں، اور ان کو رائد النظریۃ الانحراف الوراثی کا رائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کہ بغداد میں پیدا ہوئے 896 میلادی 283 ہجری، اور ان کی قاہرہ میں فسطاط میں ان کی وفات ہوئی ہے 957 میلادی یا 346 ہجری میں۔ تو سامعین کی طرف سے ایک میسج آیا کہ ان کی کتاب کون سی ہے، تو ان کی یہ کتاب ہے اخبار الزمان و آباد الحدثان، جو کہ 30 جلدوں میں پہلے انہوں نے لکھا تھا، پھر اس کتاب کا اختصار کیا گیا جس کو الاوسط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ کتاب ایک ہی جلد میں ہے۔ باقی ان کے حوالے سے بہت سارے کوشچن پوچھے جا چکے ہیں۔ ایک کوشچن یہ تھا کہ وہ یہ کثیر الاسفار تھے مسعودی صاحب جو، تو کوشچن میں کچھ اس طریقے سے فریم کیا گیا تھا، مطلب چند ممالک کے نام ذکر کیے گئے تھے، اور یہ پوچھ دیا گیا تھا کہ ان میں سے کون سے کنٹریز تو کثیر الاسفار تھے، کچھ کنٹریز کے نام جو ہم کو ملتے جی بہت بڑھیا۔ کو پوچھا جا سکے، تو ایک ہے فارس، دوسرا ہے سیلان، چوتھا ہے بحر قزوین، پانچواں ہے بحر سودان، ایک ہے بلاد شام، اور ایک ہے روم۔ باقی یہ تاریخ میں ماہر ہے، یہ تاریخ میں لکھتے تھے، اور ہمارے آپشن میں جتنی بھی آپشن ہیں اس میں العقد الفریق کتاب کو چھوڑ کر باقی تینوں کتابیں اگر ہم دیکھیں یہ تینوں تاریخ ہی میں آتی ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون یہ بھی تاریخ ہی میں آتی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس کوشچن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب جو کہ تاریخ اور جغرافیہ میں ہے، اور اس میں کچھ ہنٹ ہم کو يتزمن كلاما في الانبياء والبحار والبلدان وغرائبها وفي تاریخ الامم السالفہ۔ تو ابن خلدون میں یہ ساری چیز، مقدمہ ابن خلدون میں ساری یہ اجتماعیات، سوشل ایشوز، عمران، تاریخ عمران اور دیگر ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ انبیاء کے قصے، بحار اور بلدان وغیرہ کے قصے مقدمہ ابن خلدون میں نہیں آتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں اگر تھوڑا بہت جاننا چاہیں تو اس کتاب کو جزائر میں لکھا گیا تھا۔ ابن خلدون نے اس کتاب کو لکھا تھا حسن زیاد کے مطابق، کہا جاتا ہے حسن زیاد کتاب کے مطابق یہ کتاب 7 اجزاء میں ہے، کہیں کہیں 8ویں اجزاء کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8ویں جز جو اس کی کتاب کی بنائی گئی ہے وہ صرف فہرست کے لیے ہے۔ ابن خلدون کا مکمل نام یہ ہے عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی۔ یہ عربی مورخ ہیں، اندلسی الاصل ہیں، تونسی المولد ہیں، نعم۔ اور باقی فتوح البلدان البلازری، تو فتوح البلدان یہ بلازری کی ہے، تو فتوح البلدان یہ بھی تاریخ میں ہے، لیکن یہ کتاب تاریخ انبیاء یا تاریخ غزوات وغیرہ پر لکھی گئی ہے، یعنی جس انبیاء کے دور میں جو غزوات ہوئے ہیں یا پھر اور جو ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ان کو اس زمانے کے حساب سے بلازری صاحب نے فتوح البلدان میں ساری چیزوں کیا ہے۔ العقد الفریق اس کتاب کو تو جوہرہ، جمانہ وغیرہ وغیرہ القاب سے اس کتاب کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو کہ قاہرہ میں 5 جلد میں طبع کی گئی، یہ میں کہہ رہا ہوں حسن زیاد کتاب کے مطابق، کیونکہ بعد میں پھر اس کتاب کو جو قاہرہ میں طبع کیا گیا تھا تو 5 جلد میں طبع کی گئی۔ العقد الفریق کہیں کہیں آتا ہے کہ یہ کتاب 3 جلد میں ہے، اور اس کتاب کے اندر 25 ابواب ہیں۔ اس کتاب کے اندر ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وَيَشْتَمِلُ الْكِتَابُ عَلَى جُمْلَةٍ
جملة من الأخبار والأمثال والحكم والمواعظ والأشعار والبلاغة والنقد والعروض والموسیقی وإشارات للأخلاق والعادات وغیر ذلك. یعنی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ایک حجر کریم کا نام دیا گیا ہے، جیسے زبرجد، مرجانہ، یاقوتہ، جمانہ، لؤلؤہ. یعنی اس کتاب میں کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں گئی جس کا اس کتاب کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے اس کتاب کو تاریخ کے اندر امہات الکتاب میں سے شمار کیا جاتا ہے. نعم. باقی سامعین میں سے کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ کتاب کہتے ہیں کہ یہ کتاب کس چیز کو بیان کرتی ہے. تو میں یہ کہہ دوں کہ جیسے کہ ہم لوگوں کو کچھ کوشچن دیکھنے کو ملے تھے 2021 میں جے این یو میں تھا کہ یہ کتاب کیا بیان کرتی ہے. تو ظاہر سی بات یہ کتاب یعرض الثقافہ الادبیہ المشرقیہ علی نہج کتاب عیون الاخبار. کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ کی ایک کتاب ہے عیون الاخبار، اسی کے طریقے پر اس کتاب کو لکھا گیا ہے جو کہ مشرقی ادبی ثقافت کو یہ کتاب بیان کرتی ہے. نام بہت بڑھیا باقی صادق بھائی، سامعین میں سے بہت کسی بڑھیا، کو اور کچھ معلوم ہو تو بتائیں. بہت بڑھیا صادق بھائی. ہمیں جو ہے مقدمہ ابن خلدون کا میں پورا نام ایک بار ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سامعین اس کو یاد رکھیں، کیونکہ ایک بار جو ہے نام بھی پوچھ لیا گیا تھا کہ مقدمہ ابن خلدون کا مکمل نام کیا ہے. تو کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. ٹھیک ہے، یہ کتاب بنیادی طور پر تین بھاگ میں بانٹی گئی ہے، تین پارٹس میں بانٹی گئی ہے اور 7 مجلدات میں موجود ہے. 8ویں جلد جو ہے وہ فہرست سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ اخد الفرید ہے اس کے وہ جو ہے 25 ابواب پر مشتمل ہے. اخد الفرید یہ 25 ابواب پر مشتمل ہے، ابن عبد ربہ کی کتاب ہے، اور ہر باب کو ایک خوبصورت پتھر کے نام پر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے الاخد الفرید نام پڑا اس کا. ابن خلکان ان کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُمْتِعَةِ حَوَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ایک بہت اچھی کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے، اور اس نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. اور یہ کتاب پہلی مرتبہ جو ہے 1302 ہجری میں مطبعت بولاق مصر سے چھپی ہے. اور تیسرا آپشن جو بچ گیا فتوح البلدان. فتوح البلدان جو ہے بلازری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتب تاریخ العربیہ، عربی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کی پہلی کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے. اور بلازری رحمہ اللہ کا جو نام ہے وہ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو گفتگو کرتی ہے وہ غزوات المسلمین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس کتاب کے لکھنے تک جو بھی غزوات ہوئے ہیں ان کا ذکر جو ہے اس کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس کتاب کے لکھنے تک جتنے بھی غزوات مسلمانوں نے کیے اس کا اس کتاب میں ذکر. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کو جو نئی چیزیں معلوم ہوگی آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں تاکہ جب ایگزام میں اس طرح کا کوئی سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو ٹیکل کر سکیں اور آپ کے 2 نمبر ضائع نہ ہو، کیونکہ 2 نمبر کی بڑی اہمیت ہے. صادق بھائی اس کو سمجھ رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. چلیے اب نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. اس کی آئی ڈی جو ہے ہماری کوشچن آئی ڈی ہے 111111. لیس من شعراء المخضرمیین، یعنی نیچے آنے والے 4 شعراء میں سے کون سا شاعر ہے جو مخضرمی نہیں ہے. تو میں جواب پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ مخضرم کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سوال آ چکا ہے. مخضرم اس شاعر کو کہتے ہیں، مخضرمی یا مخضرم اس شاعر کو کہتے ہیں جس نے عصر جاہلی اور عصر اسلامی دونوں زمانہ پایا ہو اور دونوں میں شاعری کی ہو. اہم بات یہ ہے کہ دونوں میں شاعری کی ہو اس نے. ٹھیک ہے، تو پہلا آپشن ہے کعب بن زہیر، دوسرا ہے الخنسا، تیسرا ہے الشنفرا، چوتھا ہے الحطیہ. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعب بن زہیر یہ مخضرمی شاعر ہیں، خنسا الشاعرہ المخضرمیہ ہیں، اور الحطیہ جو ہے یہ بھی شاعر مخضرم ہیں. لیکن جو شنفرا ہیں یہ شاعر مخضرم نہیں ہے بلکہ من شعراء سعلوک شاعر ہے. تو اس کا جواب جو ہو گیا ہمارا کون سا ہو گیا؟ 3rd آپشن الشاعر السعلوک. جی صادق بھائی، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی
کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی جو کنیت ہے ابو عقبہ کعب بن زہیر، یا ان کا ایک لقب دیا جاتا ہے ابو المزرب، اور ان کا ایک لقب یہ بھی بتایا جاتا ہے، اور مطلب ان کا لقب دونوں دیا جاتا ہے، کچھ لوگ کنیت بھی بتاتے ہیں۔ لقب دو ہیں، ابو المزرب یا ابو عقبہ، کچھ لوگ کنیت بھی ابو عقبہ کہتے ہیں، لیکن مجھے راجح لگتا ہے کہ یہ دونوں لقب ہیں۔ اور ان کو نائب الصادق سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی نشأت جو کہ غطفان میں ہوئی تھی، یہ پیدا ہوئے تھے نجد میں، لیکن یہ پلے بڑھے تھے غطفان میں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کوئی راجح قول نہیں ملتا، ہاں البتہ ان کے وفات کے بارے میں دو چار قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ 24 ہجری، اور حسن زیاد کتاب کے مطابق 26 ہجری ملتا ہے۔ اور ان کے بارے میں حماد راوی یہ کہتے ہیں، نہاو ابوہ مخافت ان یروی عنہ ما لا خیر فیہ فیلزمہ عارہ، یعنی ان کے ابو ڈرتے تھے ان کے شعر کہنے کی وجہ سے، کہ مطلب ان کے ابو جو زہیر بن ابی سلمہ المزنی ہیں، وہ شعر کہتے تھے تو ان کے شعر میں سچائی ہوتی تھی، الفاظ ان کا بہت اچھا وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا شعر کہے، کہیں اس شعر کے اندر کوئی اچھائی نہ ہو، کوئی بھلائی نہ ہو، یا اس کے الفاظ بہت اچھے طریقے سے نہ استعمال کیے گئے ہوں، تو میں آر محسوس کروں گا۔ تو خلف الاحمر ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، لولا قصائد زہیر ما فضلته على ابنه کعب، اگر زہیر کے قصائد نہ ہوتے تو میں ان کو فضیلت دیتا ان کے بیٹے کعب پر، یعنی یہ شاعری تو کیے تو شاعری میں پھر ماہر بھی ہو گئے، یعنی ان کے ابو کو جو ڈر تھا ان کے شاعری کرنے کا، وہ ڈر اور جھجک وغیرہ بالکل ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی شہرت اس قدر ہو گئی، عطیہ خود ہی ایک بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ عطیہ خود کعب بن زہیر علیہ الرحمہ سے کہتا تھا کہ آپ میرے بارے میں اشعار کہیں، یا آپ اپنے اشعار میں میری تعریف کہیں تاکہ میری مشہوریت ہو جائے۔ اور کعب بن زہیر علیہ الرحمہ یہ وہی شخص ہیں جس نے قصیدہ بردہ پڑھا، پھر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر دے دی تھی۔ اس چادر کے بارے میں دو قول ہیں۔ شوقی زیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی چادر کو 20,000 درہم میں خرید لیا تھا، اور جبکہ حسن زیات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کی چادر کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم میں خریدا۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے بھائی جو بجیر ہے وہ اسلام قبول کر لیے تھے، کعب بن زہیر اسلام نہیں قبول کیے تھے، تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا سیدھا بولے بھی تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، پھر یہ انہوں نے کیا کیا، جب ان کے دل میں ایمان پیوست ہونے لگا یا ایمان کی سمجھ آ گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ تیار کیا، اور پھر یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر وہاں پر یہ 630 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام کے اندر 9 ہجری میں داخل ہو گئے۔ ان کا جو قصیدہ البردہ ہے یہ بحر بسیط میں ہے، 58 اشعار ہیں۔ ان کے ابو کا جو معلقہ ہے وہ 62 اشعار میں ہے، اور ان کا جو قصیدہ بردہ ہے یہ 58 اشعار میں ہے۔ اب اس طریقے سے اگر آپ کو کبھی کنفیوژن ہو یا آپ بھول رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ بیٹا باپ سے ایک اشعار کم ہے، یعنی بیٹا باپ سے نیچے ہی رہے گا۔ ان کا جو قصیدہ بردہ ہے، کچھ لوگ اس کو 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ 4 کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں۔ جو 3 کیٹیگری والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری میں جس طریقے سے جاہلیوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ جیسے امرؤ القیس وغیرہ نے اپنا معلقہ شروع کیا ہے تو شروع میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے قصیدہ بردہ میں پہلے اپنی محبوبہ کا تذکرہ جی جی بالکل صحیح فرمایا، پہلے انہوں نے اپنے محبوبہ کا تذکرہ للمجز مقبول، یس یس۔ تو یہ سعاد جو ہے یہ ان کی محبوبہ کا نام ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے۔ تیسروں میں یہ انہوں نے اونٹنی کا ہے۔ اور جو لوگ چار کیٹیگریوں کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنی محبوبہ کا، دوسرے میں اونٹنی کا تذکرہ، تیسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین انصار کی مدح کی ہے۔ نعم۔ جی بالکل صحیح صادق بھائی، آپ نے بہت اہم معلومات دی۔ تو میں کچھ چیزیں دوبارہ سے دہرا دوں کہ ان کا قصیدہ جو ہے بانس سعاد ہے، بانس قصیدۃ بانس سعاد کے نام سے بھی مشہور ہے، اسی کو قصیدۃ البردہ بھی کہتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ سامعین میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو کسی نام سے بلایا جاتا تھا۔ جی جی، اس گھوڑے کا نام کیا تھا صادق بھائی؟ پلیز کمنٹ باکس میں بتائیں، پارٹیسپینٹ میں جتنے لوگ ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ جی جی، ابھی دیکھتے ہیں کیا کمنٹ آتا ہے، اس سے پہلے میں کچھ چیزیں بتا دوں دوبارہ سے۔ یہ یس جو یس، قصیدہ کچھ لوگ انہوں نے کہہ رہے کہا ہیں تھا، کہ اس کو القمیت کہا جاتا تھا۔ یس رائٹ رائٹ۔
جی جی، الکمیت، الکمیت جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے الکمیت اس کو کہا جاتا تھا، جیسا کہ شاید کہیں کے سوال میں بھی یہ میں نے پی وائی کیو میں بھی دیکھا ہے، یا تو جے این یو کی یا ڈی یو کی پی وائی کیو میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو قصیدہ بانہ سعاد ہے وہ 58 ابیات پر مشتمل ہے، اور بحر بسیط میں ہے۔ 9 ہجری میں انہوں نے یہ جی قصیدہ بالکل کہا، 9 ہجری میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا، جو کہ 630 عیسوی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو المزرب ان کا لقب ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے۔ اور جو ہے یہ ان کی وفات جو 24 ہجری میں ہوئی یا 26 ہجری میں، لیکن ان کی وفات کو خنسا کی وفات کے بعد مانا جائے گا۔ اگر خنسا اور کعب بن زہیر کی وفات کی ترتیب آ جائے تو خنسا کی وفات پہلے مانی جائے گی اور ان کی وفات بعد میں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ خنسا کی وفات بھی 24 ہجری بتائی جاتی ہے اور کعب بن زہیر کی وفات بھی 24 ہجری، لیکن کعب بن زہیر کی وفات بعد میں ہوئی ہے، خنسا کی وفات پہلے ہوئی ہے۔ اور جو اس کے بعد جو ہے جو آپشن میں ہمارے دکھ رہے ہیں وہ الخنسا ہے۔ اب خنسا کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر حتیہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ خنسا کا جو نام ہے وہ تماظر بنت عمر السلمیہ ہے۔ خنسا کا نام تماظر بنت عمر السلمیہ ہے، یہ ایک صحابیہ ہے جن کا تعلق نجد سے ہے۔ انہوں نے جاہلیت اسلام کا زمانہ پایا اور دونوں میں شاعری کی، جس کی وجہ سے انہیں شاعرہ المخضرمیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا جو خاصہ تھا شاعری کے اندر وہ رسا تھا۔ انہوں نے رسا کی ہے اپنے دونوں بھائیوں کی، ان کے 2 بھائی تھے جو کہ شہید ہو گئے، صخر اور معاویہ، ان دونوں کی یہ رسا کیا کرتی تھی، ان دونوں پر رویا کرتی تھی، اور اسی رسا میں یہ بہت زیادہ کمال پر پہنچ گئی۔ ان کی جو رسائیہ شاعری ہے وہ عربی زبان کی رسائیہ شاعری میں سب سے اوپر شمار کی جاتی ہے۔ اور جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شاعری سنا کرتے تھے، یا خناس کہہ کر ان کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تم شاعری سناؤ، تو وہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ شاعری کیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ شاعری سنا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے رواحہ بن عبد العزیز السلمی سے شادی کی تھی، اس کے بعد پھر دوسری شادی انہوں نے مرداس بن ابی عمر السلمی سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے بتائیں خاندان آپ سے کو۔ باہر، اپنے قبیلے کے باہر لوگوں سے شادی نہیں کی، جی جی، بلکہ اپنے شکریہ، قبیلے پارٹیسپیٹ والوں کریں، کو فوقیت دی، بہت فائدہ ٹھیک ہے۔ ہوا۔ اور ان کو جو ہے خنسا کا لقب کیوں دیا گیا صادق بھائی، آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ جی، پارٹیسپینٹ میں سے کسی کا جواب آیا ہے کہ ان کو خنسا کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کو زبیہ سے مشابہت کرتے ہوئے، یعنی ہرنی سے تشبیہ دیتے ہوئے، اس سے کنایہ پکڑتے ہوئے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، خنسا کا لقب اسی وجہ سے دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے دیا گیا کہ ان کی ناک تھوڑی ابھری ہوئی تھی، خوبصورتی کی جو علامت ہے اس وجہ سے۔ چلیے، یہ دونوں چیز خنسا کے بارے میں بھی اپنی گفتگو کافی ہے۔ اس کے علاوہ چلیے اب ہم کس پر گفتگو کرتے ہیں، حتیہ پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ حتیہ کا نام بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی۔ حتیہ کا نام ہے ابو ملیکہ جرول بن اوس بن مالک العبس۔ ابو ملیکہ جرول بن اوس بن مالک العبسی۔ حتیہ جو ہے اسلام لے آیا تھا، لیکن پھر یہ مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اسلام لے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجائیہ شاعری بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کی اور اپنی ماں کی بھی ہجو کر دی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہنا مناسب ہوگا کہ ان کی ہجو سے لوگ ڈرا کرتے تھے، اور لوگ پناہ طلب کرتے تھے کہ کوئی کسی کی یہ ہجو نہ کر دیں۔ اگر کسی کے دروازے پر چلے جاتے تو وہ جو ہے ان کو ان کا اکرام کرتا، ان کو کھانے پینے اور ہر چیز کی سہولت عطا کرتا، تاکہ جو ہے حتیہ جو ہے ان کی ہجو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی وفات جو ہوئی یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے خنسا کے بعد، اسی طرح کعب بن زہیر کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ یہ ترتیب لگانے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں جو مخزرمی شعراء ہیں وہ ایک ساتھ دے دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے رتب علی حسب تواریخ وفاتہم، تو پہلے کیا آئے گا، خنسا آئے گا، پھر کعب بن زہیر آئے گا، پھر اس کے بعد حتیہ آئیں گے۔ اب اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں صادق بھائی؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بتائیے ان کے سلسلے میں مختصراً۔ بالکل،
حطیہ سب سے پہلے حطیہ، ان کو حطیہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ لقصرہ و دمامی، یعنی یہ ناٹا، یہ بہت اس کے ناٹے پن کی وجہ سے بہت بھدا تھا، شکل صورت اس کی بہت اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کا نام جو پڑا وہ حطیہ پڑا، اور اس کی ماں کا نام جو ہے وہ الزرہ ہے، اور اس کی جو کنیت ہے وہ ابو ملیکہ ہے نام۔ اور حطیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لہو اسلوب نابغہ فی المدح وفی التنقیح اسلوب سہیل، یعنی کہتے ہیں کہ یہ تعریف کرنے میں نابغہ کا طرز و تعلم اپناتا تھا، اور کاٹنے چھانٹنے میں یعنی جو اشعار کہتا تھا جس طریقے سے کہ اس کے الفاظ یا اس کے اشعار بہت مہذب ہوں، تو یہ زہیر بن ابی سلمہ المزنی کا اسلوب اپناتا تھا۔ حطیہ کو رائد الشعر القصصی کا رائد بھی مانا جاتا ہے، یہ شاعر المرتد میں سے ہے۔ اور حطیہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہجو کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کی اپنی ماں کی بھی ہجو کر ڈالی تھی۔ تو جب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل زبرقان کا ہجا کیا، اور اس کے اشعار یہ ہیں: دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانك انت الطاعم الکاسی، تو اسی پر ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ہجو کی وجہ سے اس کو قید کر دیا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں سے کنٹریبیوٹ کر کر اس کو 3000 درہم دیا تھا کہ تاکہ وہ ہجو کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ لے کر مان بھی گیا تھا، لیکن جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا ان کی زندگی رہی تب تک تو اس نے ہجو نہیں کی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا پھر وہ یہی طریقہ اپنا لیا تھا۔ باقی اور سامعین میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو بتائیں۔ جی بہت اچھا، مطلب ان تمام چاروں جو ہمارے شعراء ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی۔ اب میں چاہتا ہوں جی شنفرہ بچ گئے، شنفرہ کے سلسلے میں کچھ بتائیے صادق بھائی، تاکہ ان کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ سنفرہ کا نام میں بتا دیتا ہوں، سنفرہ کا نام ہے ثابت بن اوس الازدی، ثابت بن اوس الازدی یمنی النسل تھا یہ، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یغزو علی قدمیہ وعلی فرسہ ویہاجم الناس ویسلبہم، یعنی یہ پیدل بھی جنگ میں شریک ہوتا تھا، اپنے گھوڑے پر بھی جنگ میں شریک ہوتا تھا، اور لوگوں سے لڑتا تھا اور ان سے جو چیزیں چھین لیتا تھا ان کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ایک بھانجا ہے جس کا نام ہے تعبت شرہ ابن اختی، یعنی بھانجا، اس کو تعبت شرہ اس کا نام تھا۔ یہ دونوں جو ہے سالوک شعراء میں سے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول جو ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ علموا اولادکم قصیدۃ شنفرہ فانها تعلمکم مکارم الاخلاق، کہ یعنی تم اپنے بچوں کو شنفرہ کے قصیدے سکھاؤ، کیونکہ یہ قصیدے جو ہیں ان کو جو ہے اخلاق سکھائیں گے۔ تو ان کے جو قصائد ہیں بہت مشہور ہیں اور بہت اچھے قصیدے ہیں ان کے۔ اور ایک قصیدہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، جو ہمیں بالکل پتا ہونا چاہیے، وہ لامیت العرب ہے، لامیت العرب، جو کہ 68 ابیات پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور باتیں اگر صادق بھائی آپ کو معلوم ہے تو بتائیں۔ بالکل حماد بھائی، اور آپ نے بہت اچھا بتایا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعبت شرن جو کہ اس کا بھانجا ہے، تو کہیں کہیں ہم کو ملتا ہے نوٹوں کے ذریعے کہ امرؤ القیس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بھانجا ہے، یعنی ابن اخت امرؤ القیس ابن اخت شنفرہ۔ تو شنفرہ کی پیدائش کہتے ہیں 5ویں صدی میں پیدا ہوا، یہ یمنی الاصل ہے، جیسے کہ آپ نے اس کا مکمل نام بتایا، تو اس کا جو ایک لقب دیا جاتا ہے شوق زیب کی کتاب میں ہے عمر بن مالک الازدی، عمر بن مالک الازدی اس کا لقب ہے، اور اس کا پورا مکمل نام ثابت بن اوس الازدی، جو کہ ملقب ہے تعبت شرن سے۔ ان کو کہا جاتا ہے وہ ابن الصحراء البدویہ و ابن الطویۃ العربیہ، کہتے ہیں کہ یہ ایسا شاعر ہے جس کا پہاڑوں کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، یعنی یہ جنگلات میں، یہ پہاڑی کی ایریا میں یہ زیادہ رہتا تھا، اور اس کو طبقہ ثانیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے جو 3 4 طبقے بنائے گئے ہیں سارے شاعروں کے، تو ہمارا جو تعبت شرن ہے یہ طبقہ ثانیہ میں سے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ابو کو کسی نے قتل کیا تھا، تو یہ بھی قسم کھا لیا تھا کہ میں اپنے قبیلے سے 100 لوگوں کو قتل کروں گا۔ تو یہ 99 لوگوں کو قتل تو کر لیا تھا، لیکن ایک لوگ جس کو یہ نہیں قتل کر پایا تھا، پھر یہ بھاگ رہا تھا، تو اس کو پکڑنے والوں میں سے جن لوگوں نے اس کو پکڑ کر درخت سے باندھا تھا وہ اسید بن جابر اور حازمہ البقمی۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ اب تو پڑھ، ہمارے لیے کیا پڑھنا چاہتا ہے، بہت تو ایسے ویسے اشعار کہتا ہے، تو اب تو پڑھ ہمارے لیے۔ تو پھر جو اس نے جو جواب دیا، جو کہ ایک مقولہ بن گیا، الانشاد علی حین المسرہ، یعنی خوشی کے وقت ہی پڑھا جاتا، اب تو ہمیں باندھ رکھتے ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے۔
اور اس کے ذریعے ایک مثل بیان کی جاتی ہے سرعت الرغز. کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتا تھا. سرعت الرغز اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتا تھا. اور شنفرہ کے معنی کیا ہے؟ غلیظ الشفا کے. کہتے ہیں کہ اس کے دونوں جو ہونٹ تھے وہ بہت کالے کلوٹے تھے، مطلب دیکھنے میں عجیب لگ رہے تھے، تو اسی وجہ سے اس کی ہونٹ کی خرابی کی وجہ سے اس کو غلیظ الشفا. باقی حماد بھائی نے بتایا کہ یہ شنفرہ کا ایک وہ ہے لامیت العرب جو کہ 68 اشعار میں ہے، بحر طویل میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حوالے سے جو کہا وہ حماد بھائی نے آپ کو بتایا. اور ان کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ تائیہ. اس قصیدے میں شنفرہ نے اپنی بیوی امیمہ کی محبت اور بنو سلامہ پر جو غارات کا وصف ہے اس کو انہوں نے مفصل میں بیان کیا ہے، اور ان کے اسی قصیدے کو مفضل الزبی نے اپنی کتاب المفضلیات میں چنا ہے. تابت شرن کے بھی 26 قصیدے بحر بسیط میں ہیں جس کو مفضل الزبی نے اپنی مفضلیات میں لیا ہے. اسی طریقے سے شنفرہ کا یہ جو قصیدہ تائیہ ہے اس کو بھی مفضل الزبی نے اپنی کتاب میں لیا ہے. نام باقی سامعین میں سے کسی کو اور کچھ معلوم ہو تو بتانے کی کوشش کریں. جی جی، 26 ابیات کو مفضل الدبی نے اپنی کتاب میں لیا ہے، بالکل صحیح. ہم شنفرہ کے بارے میں بھی گفتگو کافی اچھی ہو گئی. اب ہم نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. سوال نمبر آئی ڈی ہے 109. اس میں نام پوچھا جا رہا ہے، تو ہمیں اس سوال کو دیکھ کر ابتدائی دور پر جو ابتدائی ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں جتنی بھی شخصیات ہمارے کورس میں ہیں ان کا مکمل نام ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہ لسٹ موجود ہونی چاہیے جس میں جو ہے شارٹ نیم اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مکمل نام، کم سے کم دادا تک، وتھ کنیت وتھ لقب، اور اگر نسبت موجود ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے. چلیے پڑھ لیتے ہیں سوال کیا ہے. اشتہارا بالقاضی الفاضل، یعنی قاضی الفاضل کے نام سے یا لقب سے کون مشہور ہوئے؟ تو نمبر 1 ابو الفضل احمد بن الحسن. تو ابو الفضل احمد بن حسن بالکل نہیں. ابو علی عبد الرحیم البیسانی بالکل صحیح. ابو علی عبد الرحیم البیسانی کے جو ہیں وہی قاضی فاضل کے نام سے ملقب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کون ہے؟ محمد القاسم بن علی. تو یہ حریری کا نام ہے، محمد القاسم بن علی. اور چوتھا کیا ہے؟ ابو بکر محمد بن عباس. یہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ مبرد کا نام ہے. صادق بھائی اس کی تائید کریں گے. تو ہمیں اس سوال کو دیکھ کر ابتدائی طور پر جو بات ذہن میں آئی کہ ہمیں سبھی لوگوں کا نام صحیح سے یاد کرنا ہے. تو میں بتا دوں کہ ابو الفضل احمد بن حسن یہ تو نہیں، احمد بن حسین، حسن زیات کے مطابق ابو الفضل احمد بن حسین جو ہے وہ حمزانی یعنی بدیع الزماں حمزانی رحمہ اللہ کا نام ہے. اور محمد قاسم بن علی الحریری تو یہ حریری رحمہ اللہ کا نام ہے جو کہ بصری ہے. ٹھیک ہے، محمد القاسم بن علی الحریری البصری. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے صادق بھائی؟ اور آپ لوگ جو سامعین ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ کو جو بھی معلوم ہے وہ کمنٹ کرتے رہیں، تاکہ جب ہم اس کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو بھی ہم کمنٹ سے فائدہ اٹھا سکے، اور جو لائیو ہمارے ساتھ کلاس کر رہے ہیں وہ بھی اس کمنٹ سے فائدہ حاصل کر سکے. جی بالکل. سب سے پہلے میں یہ تائید کر دوں کہ ابو بکر محمد ابن عباس یہ آپ نے صحیح کہا، یہ خوارزمی کا نام ہے. تو کمنٹ باکس میں ایک کوشچن آیا ہے کہ رسائل کا جو پیریڈ متعین کیے گئے ہیں وہ کن وہ رسائل نگاروں کے ذریعے مطلب بتائے گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو رسائل کے جو پیریڈ بیان کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ رسائل کے پہلے امام جو رسائل کے پیریڈ میں آتے ہیں ابن مقفع کا نام آتا ہے، دوسرے میں ہمارے جاحظ کا نام آتا ہے، تیسرے میں ابن العمید کا نام آتا ہے، چوتھے میں جس کا یہ کوشچن پوچھا گیا ہے جس کے ذریعے قاضی الفاضل کا نام آتا ہے کہ قاضی الفاضل کان من ائمۃ الانشاء فی العصر العباسی الرابع. تو قاضی الفاضل کے حوالے سے اگر کچھ بات کی جائے، قاضی الفاضل یہ اسقلان میں پیدا ہوئے. بہت مرتبہ یہ کوشچن بن چکا ہے کہ اسقلان کہاں پڑتا ہے، کیونکہ یہ سننے میں بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے، اسی وجہ سے کوشچن بنانے والے پوچھ لیتے ہیں کہ کنفیوژن ہو ہی جاتی ہے لوگوں کو. تو اسقلان یہ فلسطین کا ایک شہر ہے. 526 ہجری 1135 میلادی میں ان کی وفات ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور ان کی وفات جو کہ 1199 میلادی 596 ہجری میں ان کی وفات جو کہ مصر کے اندر قاہرہ میں ہوئی ہے. کیونکہ قاضی الفاضل علیہ الرحمہ یہ انہوں نے علم کو سیکھا تھا اپنے ابو بہاء الدین سے، اور ان کے ابو جو کہ اسقلان کے قاضی تھے. پھر وہاں سے یہ منتقل ہوئے تھے اسکندریہ کی طرف، پھر قاہرہ کی طرف آئے. اور قاضی الفاضل علیہ الرحمہ کی سب سے مشہور بات جو ہے
کہ یہ صلاح الدین الایوبی کے وزیر تھے، ان کے لیے رسائل کا کام لکھتے تھے، جن کا ایک بہت مشہور مقولہ یہ جملہ ہے کہ صلاح الدین الایوبی کہتے ہیں لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر انما فتحتها بقلم القاضی الفاضل. میں اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. صلاح الدین الایوبی قاضی الفاضل کے بارے میں کہتے ہیں لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر انما فتحتها بقلم القاضی الفاضل. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قاضی الفاضل کے رسائل میں سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے کتاب الرسائل الفنیہ. آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کی وفات جو کہ مصر کے اندر قاہرہ میں ہوئی ہے، اور قاہرہ میں ان کو کس جگہ دفن کیا گیا ہے؟ تو قاہرہ میں ایک جگہ جس کو مقتم کے نام سے جانا جاتا ہے، تو قاہرہ میں ان کو مقتم جگہ میں دفن کیا گیا. اور عماد الدین الاصفہانی ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ان کے رسائل کے بارے میں، ان کے رسائل کی لکھنے کا جو طریقہ ہے یا جو الفاظ جس طریقے سے مہذب الفاظ فصاحت و بلاغت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو عماد الدین الاصفہانی کہتے ہیں رب القلم والبیان واللسن اللسان وغیر ذالک. اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ ہیں، آپ یاد رکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رب القلم والبیان واللسن اللسان. نعم. باقی سامعین میں سے کسی کو اور کچھ بھی معلوم ہو تو وہ ابو الفضل احمد بن حسین کے، یہاں تو نام غلط دیا ہوا ہے، یہ نام جو کہ ہمارے حمزانی صاحب کا نام ہے، جو کہ مقامہ میں سے آتے ہیں، بدیع الزماں الحمزانی. کیا حماد بھائی آپ کچھ بتانا چاہیں گے یا سامعین سے بات؟ جی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو بطور سوال ہمارے کمنٹ میں آیا ہے. پوچھا جا رہا ہے کیا قاضی فاضل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو رسائل 100 جلدوں میں تھے؟ جی بالکل صحیح، جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان کے جو رسائل جو ہیں 100 جلدوں میں موجود تھے، لیکن تمام کے تمام ضائع ہو گئے. صرف ایک جلد موجود ہے ان کے رسائل کا جو کہ پایا جاتا ہے مختصرت. ہم تھوڑا سا حریری کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں. حریری جو ہے یہ عربی الاصل ہے. زیادہ تر جو ہمارے کتاب جو ہمارے کورس میں ہیں وہ یا تو ان کا فارسی الاصل ہے، لیکن حریری جو ہے وہ عربی الاصل ہے اور بصری ہے. ٹھیک ہے، اور بنی حرام سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا جو گاؤں ہے مشان ہے. ٹھیک ہے، اور بصرہ میں یہ پیدا ہوئے. اور جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کچھ جو ایسے شخصیتیں ہیں جو کسی پیشے سے منسلک تھے اور اس سے مشہور ہو گئے، جس میں سے ایک حریری بھی ہیں. یہ جو ہے حریر بیچا کرتے تھے، ریشم کے کاروبار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو حریری کہا گیا. ایک جو بہت مشہور مقولہ ہے جو پی وائی کیوز میں بھی آ چکا ہے اور حسن زیاد سے وہ اٹھایا گیا، حسن زیاد کی عبارت ہے، کیونکہ حسن زیاد نے جتنی بھی شخصیتیں اگر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو بہت آتھینٹک طریقے سے لکھا ہے اور بطور دلیل کے وہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کان الحریری دمیما قصیرا بخیلا قدر الثوب مولعا بنتف لحیته عند التفکیر. یعنی جو حریری جو ہے بڑے گندے تھے، مطلب قصیر تھے، چھوٹے تھے، بخیل تھے اور گندے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور وہ اپنی داڑھی جو ہے بہت کھجایا کرتے تھے اور اس میں داڑھیوں میں خلال کیا کرتے تھے جب وہ سوچنے میں مشغول ہوتے. ٹھیک ہے، اور ایک سوال جو 2020 میں آیا ہوا تھا پی وائی کیوز میں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور یہ بھی حسن زیاد سے اٹھائی گئی تھی یہ عبارت کہ الحریری کاتب مکثر و شاعر مقل کالبدی. تو حریری کا نام وہاں پہ ذکر نہیں تھا، صرف عبارت تھی کہ من ہوا کاتب مکثر و شاعر مقل کالبدیع. تو یہ الحریری رحمہ اللہ ہے. ان کے 50 مقامات ہیں، اور ابو زید سروجی جو ہیں ان کے ہیرو ہیں، اور حارث بن حمام اس کے جو ہیں راوی ہیں. یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بدیع الزماں حمزانی ہے، ان کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بدیع الزماں حمزانی جو ہیں وہ بھی مقامات سے تعلق رکھتے ہیں، اور مقامات کی جو ابتدا جو ہے وہ بدیع الزماں حمزانی کے ذریعے ہی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کا نام جو ہے ابو الفضل احمد بن حسین ہے، اور ان کا تعلق حمزان سے ہے، اور انہوں نے جو ہے فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں تعلیم حاصل کی ہے. اور ایک بہت اہم ڈیٹ ہے جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. ایسے تو 3-4 ہی ڈیٹ ان کی زندگی میں بڑا اہم ہے. ایک تو ان کی پیدائش کا ڈیٹ ہے 358 ہجری، یعنی 358 ہجری. ایک ان کی وفات کا ڈیٹ ہے 398 ہجری، یعنی 40 سال انہوں نے عمر پائی، پوری 40 سال. ایک اور ڈیٹ ہے بیچ میں 382 ہجری 382، جب وہ جو ہے نیسا پور گئے. ٹھیک ہے، نیسا پور میں جب انہوں نے اپنی مہارت دکھائی، اس کی ڈیٹ ہے
382 اور ایک ڈیٹ اور ہے کہ 400 مقامات انہوں نے لکھے. یہ عدد جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. 400 مقامات لکھے. اور ایک اہم نام جن کا ذکر ہے نیچے، ابو بکر محمد بن عباس الخوارزمی. یہ ان پر جو ہے بدیع الزماں حمزانی نے فوقیت حاصل کی تھی نیسا پور کے اندر. یہ بھی بہت اہم ہے، یہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور ایک جو سوال جو آ چکا ہے کہ من قتل مسمومن، یعنی جو ہے زہر دے کر کس کو مارا گیا. تو زہر دے کر مارے جانے والوں میں سے ایک نام جو حسن زیاد کے اعتبار سے یہ بھی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مات مسمومن. اور ان کے مرنے میں ایک دوسرا قول اور ہے کہ مات بالسکتتی، یعنی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. اور کیا کہنا چاہیں گے ان کے سلسلے میں اور حریری رحمہ اللہ کے سلسلے میں صادق بھائی؟ کیونکہ ہمارا یہ آخری سوال ہے، تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے پھر ہم اس کلاس کو ختم کریں گے. بالکل. سامعین بھی چیٹ وہ کمنٹ پہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں کوشچن کے ذریعے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. تو پہلے تو حریری کے بارے میں یہ بتاتا ہوا چلوں، جیسا کہ حماد بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2020 میں جو کوشچن ہمارے نیٹ کے پیپر میں پوچھا گیا ہے، الحری من ہوا کاتب مبصر و شاعر مقل کالبدیع، یعنی یہ حریری کے بارے میں یہ حسن زیاد سے یہ عبارت لی گئی ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بدیع السماع الحمدانی اور حریری ان دونوں میں لکھنے کا فرق کیا ہے. تو اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حریری جو کہ وہ لکھتے زیادہ تھے، یعنی یہ شاعری وغیرہ کم کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حریری کی جو نثر ہوتی تھی وہ بالکل نثر مرسل کی طرح، جس میں قافیہ اور وزن کا کوئی التزام نہیں ہوتا. اور بدیع السماع الحمدانی جو اپنے نثر کو لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل مقفع مسجع اپنے نثر کو لکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے اشعار ہیں. یعنی ان کے اشعار اور ان کے نثر جو ہیں بالکل دونوں مقفع مسجع رہتے ہیں. جس طریقے سے اشعار لکھا جاتا ہے اسی طریقے جی صحیح فرمایا، بالکل جس لیکن طرح اشعار لکھا جاتا ہے، بالکل صحیح. حریری وہ اشعار کی طرح نہیں لکھتے ہیں، اور وہ قافیہ اور وزن کا اپنے نثر میں التزام نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی حریری کے بارے میں ایک بہت مشہور بات سب کو جاننا ضروری ہے مقامات کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنا مقامات کب لکھنا شروع کیا. تو حریری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے مقامات لکھنا شروع کیا 495 ہجری، اور اس کو ختم کیا تھا 504 ہجری میں. ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ حریری نے مقامہ کیوں تالیف کیا، کس کے کہنے پر مقامہ تالیف کیا. تو آتا ہے کہ الف الحریری مقامته لشرف الدین وزیر الامام المسترشد باللہ علی منوال البدیع، کہ حریری نے اپنا مقامہ شرف الدین جو امام المسترشد باللہ کے وزیر تھے ان کے کہنے پر تعلیف کیا. اور ایک جگہ یہ بھی عبارت ملتی ہے خلیفۃ المستظہر اشار علی الحریری ان یضع مقامته، کہ خلیفہ مستظہر نے حریری سے کہا تھا کہ تو اپنے مقامے کو لکھ یا اپنے مقامے کو وضع کر. تو ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ حماد بھائی نے بتایا کہ حریری کے پورے 50 مقامے ہیں، اور بدیع السماع الحمدانی کے 400 مقامے تھے، لیکن جو ہم تک پہنچے وہ 53 ہے. کہیں کی 52 اور 50 کا بھی وہ قول آتے ہیں، لیکن 53 جو کہ راجح ہے. اور ہمارے حریری صاحب کے 50 مقامے ہیں. اور حریری کے دو بیٹے تھے، ایک نجم الدین عبداللہ، ایک ضیاء الاسلام عبید اللہ. تو جو ضیاء الاسلام عبید اللہ تھا یہ بصرہ کا قاضی تھا، اور حریری خود صاحب الخبر یا مصلحت الاستعلامات کے منصب پر فائز تھے، یہ کام کر رہے تھے. جیسا کہ حماد بھائی نے ایک عبارت کے ذریعے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت بد شکل تھے، گندے تھے، ان کا کپڑا گندا رہتا تھا، داڑھیوں میں حکم خلال کرتے رہتے تھے. اسی طریقے سے حریری نے مقامہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3-4 کتابیں بھی لکھی ہیں جو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی ہیں. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، ایک ملحۃ الاعراب ہے جو کہ نحو میں لکھی ہے، اور بالکل اس طریقے سے لکھی ہے کہ جو بگنر ہوتے ہیں نحو کو پڑھنے والے ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی فائدہ مند ہوگی. تو پھر اس کتاب کی انہوں نے شرح بھی لکھی، شرح ملحۃ الاعراب. ان کا ایک شعر کا مجموعہ بھی ہے. ان کی ایک کتاب ہے مجموعۃ من الرسائل الاخوانیہ. ان کی ایک کتاب ہے صدور الزمان الفطور و فطور الزمان الصدور. یہ کتاب ان کی جو ہے تاریخ میں ہے. باقی میں سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کو حریری کے 50 مقامے بالکل ٹرک پہ یاد کرنے ہیں، یعنی آپ کو کوئی دقت نہ ہو کہ کیا حمزانی کے کیا مقامے ہیں، حریری کے کیا مقامے ہیں، تو اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں ٹرک کے تھرو، تو آپ لوگ ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم لوگ اس پر ایک سپریٹ ویڈیو لے کر آئیں گے. کیا حماد بھائی؟
جی بالکل صحیح. اگر مجھے کمنٹس ملے تو ہم دونوں مل کر انشاءاللہ جو ہے اس ٹاپک کو بھی کور کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ بلکہ اس کمنٹ پر کریں. ایک سپریٹ ویڈیو لائی جائے گی اور آپ کو بالکل ٹو دا ٹرک بتایا جائے گا کہ 50 مقامے کو آپ لوگ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس کو بھی کچھ، کیونکہ کچھ مقامے جو حریری کے بھی ہیں اسی لفظ سے، کچھ مقامے بدیع الزمان حمدانی کے بھی ہیں، تو آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کون سا مقامہ حمدانی کا ہے جو دونوں سیم ہے، اور کون سا حریری کا ہے. تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بالکل آسانی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے ایسی ویڈیو لائی جائے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. باقی جی ساتھیوں میں سے بالکل کسی کا صحیح. کچھ کوشچن ہے تو بتائیں، وہ چیٹ باکس کا جی استعمال کریں. ایک کوشچن آ رہا ہے کہ درۃ الغواص فی اوہام الخواص کس کی کتاب ہے؟ تو جی بالکل صحیح، یہ کتاب بھی حریری رحمہ اللہ کی ہے. درۃ الغواص فی اوہام الخواص، یہ کتاب حریری رحمہ اللہ کی ہے. ایک سوال اور آ رہا ہے صادق بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حریری رحمہ اللہ، ان کے جو ہیرو ہیں ابو زید السروجی ہیں، لیکن اور ان کے راوی جو ہیں حارث بن حمام ہیں، لیکن بدیع الزماں حمدانی رحمہ اللہ کے ہیرو اور راوی کون ہیں ان کے مقامات کے؟ بدیع الزماں حمدانی رحمہ اللہ کے مقامات کے ہیرو اور راوی کون ہیں؟ یہ سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صادق بھائی. جی میں جیسا لگتا ہے مجھے صادق بھائی تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ لوگ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے ہیرو اور راوی کون ہیں؟ جی بالکل صحیح بتایا. ان کے جو ہیرو ہیں ابو الفتح الاسکندری ہیں. ابو الفتح الاسکندری جو ہیں وہ حمزانی رحمہ اللہ کے مقامات کے ہیرو ہیں، اور ان کے راوی جو ہیں عیسیٰ بن ہشام ہے. عیسیٰ بن ہشام. چلیے اب ہم اس پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ریکارڈنگ بھی بند کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کلاس بھی، لائیو کلاس جو ہماری چل رہی تھی اس کو بھی ختم کرتے ہیں. ہم پھر ملیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ایک نئے جی ٹاپک کے ٹائم ساتھ، بھی ختم ہو گیا ہے، اگلے ہم سیشن تمام کو سوالات کے ساتھ. کلوز کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ میں نہ آئے، یا پھر آپ لوگ جو اس کوشچن کے حوالے سے کچھ ایڈیشن جاننا چاہتے ہیں یا کچھ جانتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز کمنٹ باکس کا استعمال کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ضرورت ہے، یا آپ کو یہ نہیں آتا ہے، یہ ہم لوگوں کو اور کچھ بتانے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس پر. جی جی، اور ہم اتنا ڈیپلی انالائز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جو آپشنز ہیں، اگر اس آپشن سے دوبارہ کوئی سوال اٹھتا ہے، کیونکہ پیپر جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں بہت عام طریقہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کا پیپر جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہی پیپر بنایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس ڈیپ انالائسس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو آپ دیکھیے بھی اور اس کو شیئر بھی کیجیے. آپ کے لیے صرف اتنی سی گزارش ہے یا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو یا اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے گروپس میں، اپنے چیٹس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسٹیٹس پر لگائیے تاکہ یہ ویڈیو سب تک پہنچے اور سبھی لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جس طرح آپ کی تیاری ہو رہی ہے اس طرح دوسرے بھی تیاری کرتے رہیں، اور سبھی لوگ مل جل کر ہم جے آر ایف حاصل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ جے آر ایف عربک میں آئیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. مع السلامہ، الی اللقاء فی الدرس القادم انشاءاللہ.